अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ़ अहादीसी किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक है, जो मजमू अहादीस, उनसे कुछ हदीस है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 84। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर इनकी पुश्त में इनकी तमाम औलादों को निकाला, फिर बास के मुतालिक फरमाया जन्नती हैं और मुझे परवाह नहीं है, और बास के मुतालिक फरमाया जहन्नमी है और मुझे परवाह नहीं है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारे अमाल की क्या हैसियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अमाल भी तुम्हारी तकदीर के मुताबिक सरअंजाम पाते हैं। एक और हदीस है 85। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर साने और इसकी सनत का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 86। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर साने और इसकी सनत का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। एक और हदीस है नंबर 87। हज़रत हकीम बिन जज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी दवाओं और तावीज़ात और दम वगैरह से तकदीर बदल जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआएं दम वगैरह भी तकदीर में लिखे होते हैं। एक और हदीस है नंबर 88। हज़रत हकीम बिन जज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो दवा लेते हैं या दम वगैरह करवाते हैं, क्या यह तकदीर को बदल देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी तकदीर ही से है। एक और हदीस है नंबर 89। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी तकदीर को नहीं बदल सकती, अलबत्ता आप नेक शगुनी को पसंद करते थे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 90। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक तीन चीज़ों पर ईमान ना रखे। एक, अल्लाह ताला को वाहदहु ला शरीक मानने वाला माने। दूसरा, मेरा सच्चा नबी होने की गवाही दे। तीसरा, क़यामत के दिन पे ईमान रखे। चौथा, तकदीर पर ईमान रखे। चार चीज़ों पर ईमान। एक और हदीस है, हदीस नंबर 92। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक चार चीज़ों पे ईमान ना लाए। अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दे, मेरा सच्चा रसूल होने की गवाही दे, यौम हशर पे ईमान लाए, तकदीर पे मुकम्मल ईमान लाए। एक और हदीस है नंबर 93। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत का मामला इस वक्त दुरुस्त नहीं रहेगा जब तक ये बच्चों तकदीर के मुतालिक बहस मुबाहिसा ना करेंगे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 94। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ बांट दिए हैं, इस तरह इखलाक भी तकसीम कर दिए हैं। और अल्लाह ताला दुनिया का माल इसको भी देता है जो माल का तालिब होता है, इसको भी देता है जो तालिब नहीं होता, जबकि ईमान सिर्फ इसको अता करता है जिसमें ईमान की तलब होती है। एक और हदीस है 95। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हारे रिज़्क़ तकसीम कर दिए हैं, इस तरह तुम्हारे इखलाक भी तकसीम कर दिए हैं। और अल्लाह ताला ने दुनिया का माहौल, मांगो या ना मांगो, अल्लाह ताला हर एक को इसकी किस्मत देता है, लेकिन ईमान सिर्फ इसी को देता है जो इसका तलबगार होता है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, इसे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देता है। एक और हदीस है
حدیث نمبر 96۔ حضرت قرظ بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام کی کوئی انتہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عربی یا اجمی خاندان سے جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا اس میں ایمان ڈال دے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ فتنے بادلوں کی طرح چھا جائیں گے، وہ وقت اسلام کی انتہا کا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 97۔ حضرت قرظ بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرمایا، کوئی بھی گھرانہ خواہ عربی ہو یا اجمی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا ان کو اسلام میں داخل کر دے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بادلوں کی طرف فتنے پھیل جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 98۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو اسلام قبول کی توفیق ملی اور جن کو 2 وقت کا کھانا میسر ہے اور اس پہ وہ قناعت کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 99۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں کفر، فقر اور قبر عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 100۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے لوگوں، میں تو رحم کرنے والا اور ذریعہ ہدایت ہوں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 101۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کی طویل ترین عرصے میں یہ دیکھا کہ لوگ ایمان پہلے لائے اور قرآن بعد میں نازل ہوا، پھر قرآن نازل ہونے کے بعد اس سے حلال و حرام کا پتہ چل جاتا تھا، اور ہونا بھی یہی چاہتے کہ جو کچھ قرآن میں پاک میں ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ تم لوگ قرآن سیکھتے ہو۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنے کو دیا جائے تو وہ از اول تا آخر سارا قرآن پڑھ لیں گے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی آیت میں ثواب کی بات ہے اور کس میں عذاب کی، کہاں پر کوئی حکم دیا گیا اور کہاں پہ ڈانٹا گیا ہے۔ ایسے طریقے سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آ سکے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 102۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمیوں میں پر میں لعنت کرتا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہر مستجابت دعوات کی ان پہ لعنت ہے۔ 6 آدمی یہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا، قرآن پاک میں اضافہ کرنے والا، ایسا آدمی منصب جو باعزت لوگوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو عزت دے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھے، میری آل میں بغض رکھے، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 103۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، اے محمد، جنت کی چوڑائی تو تمام آسمان و زمین کے برابر ہے، یہ سب کچھ تو جنت سے گھر کیا، پھر دوزخ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات ہر چیز کو تاریکی میں ڈبو دیتی ہے، اس وقت دن کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جنت و دوزخ کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 104۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تب نبی تھے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم گناہ کی شرعی سزا پانے کے بعد مجرم کا گناہ مٹ جاتا ہے یا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 105۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے
جسم کو تخلیق کر لیا تو انہیں کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھا۔ اس دوران ابلیس نے ایک مرتبہ آ کے اس جسم کو چاروں طرف سے بہت غور سے دیکھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ درمیان سے خالی ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتی۔ ایک اور حدیث 106 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے رسم و رواج کی قدم بے قدم اس قدر پابندگی سے پیروی کرنے لگ جاؤ گے کہ اگر وہ کسی جان لیوا جانور کے بل میں گھسیں گے تو ان کے پیچھے تم بھی جا گھسو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی و نصارہ کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 107 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے میں شریکت کے لیے جا رہے تھے۔ ہم قبر پہ پہنچ گئے لیکن ابھی تک قبر کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی تو لحد تیار کرنے کے انتظار میں ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو کبھی زمین کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح کیا، پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، بند مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت آ کے اس کے سرانے کھڑے ہو جاتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد جنتی کفن اور جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ مومن کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ حد نگاہ تک یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ مومن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح بندہ مومن کے جسم سے اس طرح بہہ کر نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کو الٹا دیں تو اس میں سے قطرے بہہ کے نکلتے ہیں، پھر ملائکہ اس روح کو پلک جھپکنے کے برابر بھی ہاتھ سے نہیں چھوتے، پھر اس روح کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے بھی قریب سے گزرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے، یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، اور بہت اچھے اچھے القابات سے پکارتے ہیں۔ پھر جب فرشتے روح کو لے کے آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں، یوں ہی ہر آسمان کے مقرب ملائکہ اس کو اگلے آسمان تک چھوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک یہ روح پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے، ان کا نام اعمال الاولیین میں لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے، میرے بندے کو واپس زمین پہ لے جاؤ کیونکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، یہ شخصیت جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے تھے تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے جواب دینے کے بعد ایک منادی آسمان سے پکار کر بولتا ہے، اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں جنت کی خوشبودار ہواؤں کے جھونکے آتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندہ مومن کے ساتھ یہی معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر خوشبودار عمدہ لباس میں خوبصورت شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے جس سے تو خوش ہو جائے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ کہتا ہے، شکل صورت سے تو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، تو کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہے گا، میں تیرے نیک عمل ہوں۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل عیال سے مل سکوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی،
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر، سورہ ابراہیم نمبر 27۔ اور کافر شخص کا جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، سیاہ صورتوں میں بے شمار فرشتے نازل ہو کر اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی کی طرف چل۔ یہ سن کے روح چھپنے کی کوشش میں پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ پھر موت کا فرشتہ اسے کھینچ کر نکالتا ہے تو اس کی نسیوں پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسی دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھری نکالیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہوئے ہوتے ہیں۔ ملائکہ یہ روح نکال کے فوراً آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر ملائکہ کے جس گروہ کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو وہ بہت قبیح الالقابات بولتے ہوئے جواب دیتے ہیں فلاں کی ہے۔ پھر جب یہ آسمان تک پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہ حکم ملتا ہے اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج نمبر 31۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، اس کو جہنمی لباس پہنا دو، اس کو اس کا جہنم میں ٹھکانہ دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس کی قبر میں جہنم کی گرمی بدبودار ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ ملائکہ اس ندا پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر بدبودار گندے لباس میں ملبوس انتہائی بدصورت ایک شخص اس کے پاس آتا اور کہتا ہے تیرے لیے وہ خبر ہے جو تجھے پریشان کر دے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ ویسے تیرے چہرے سے تو کوئی بھلائی کی امید نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔